Before we go to the Quranic ayahs, I would like to discuss few verses of the Bible to have a comparative view and the behavior of the Jews and the Christians in our apparent available history again. For the available history, what the Bible says about the wars, and at the same time what is the behavior from the available history of the Jews and the Christians in relation to wars. First we have to see what is written in the Bible in this Old Testament. The book is the Deuteronomy. It can refer, you can say, as a chapter. Deuteronomy is a chapter or book. 20 chapter verse 10 to 13 I will read first. It says regarding wars what you have to do. When you march up and attack to a city, when you march up to attack a city, make its people an offer of peace. Now Jews and the Christians are asked or commanded by the rule of this law that when you want to attack any city, you first make an offer that you must accept us peace. You must have peace with us. Meaning you have to submit to our philosophies. Whatever the Christian Jew philosophy is, whatever the Bible says to them, what are the commandments to them. You first tell them that you have peace. You want to have peace. So further it says in 11, if they accept and open their gates, all the peoples in it shall be subject to forced labor and shall work for you. When the people whom the Jews and the Christians intends to attack, if they open the gates for them that we can't fight you, we lay our hands, means we don't want to fight. So what you do? You capture them and makes them forced labor. By force, subject them to forced labor and shall work for you. Meaning you dictate the terms. The terms of the Jewish and the Christian philosophy to the people you conquer. That is the way the Jews and the Christians are implementing these verses in the world. The further it says in 12, if they refuse to make peace and they engage you in battle, in war, lay siege to that city. If they refuse, meaning the opponent party, Muslims or non-Muslim, Muslims, Hindus, Buddhists, atheists, agnostics, or the communists, if they refuse, what you do? If they refuse to make peace, then engage you in battle, lay siege to that city. 13 verse. When the Lord your God delivers it into your hand, put to the sword all the men in it. What do you do? Put everybody to sword. This is the concept of the Christians and the Jews, that put people to sword if they do not accept to your philosophy as Jews and Christian. When your Lord God delivers it into your hand, put to sword all men in it. Kill them. So this is how you will see the Jews and the Christians are spreading the religion in the whole world. Further, in Numbers 31, so now every boy, kill every boy. So now kill every boy and kill every woman who has had sexual intercourse, but keep alive for yourselves all the girls and all the women who are virgins. Put to the sword and kill every man and kill every woman who had sexual intercourse with any other man. Find out they are virgins or not. If they are dead, then kill them. This is the concept of the Jews and the Christian Bible, and they believe and practice. Further say, but keep alive for yourself all the girls and all the women who are virgins. But keep whom you don't kill, who are virgins, for yourselves. And Leviticus 25 says, and you may leave them as an inheritance to your sons, those virgins.
as inheritance to your sons, whom they must serve as long as they live. Make them, enslave them. Enslave the girls, the virgin girls. This is the enslaving of mind, psychologically enslaving and in general slaving. And men who want to take a stand, kill them, so that there are no more men to resist you. Further, Deuteronomy 20, as for the women, the children, the livestock, and everything else in the city, you may take these and plunder for yourselves, and you may use the plunder the Lord your God gives you from your enemies. Plunder means loot, booty, loot them. Who? The livestock, their belongings, everything, loot them. Plunder for yourself, and that Lord has given you. That Lord has provided you this plunder, the loot and the booty of the other people. So this is a war, battle or wage of war of the Jews or the Christians against the non-Christians and the non-Jews. Now, further Deuteronomy 20:15. This is how you are to treat all the cities that are at distance from you and do not belong to nations nearby. That means you have not nearby, all the cities all over the world. You have to take this kind of concept and ruling and waging wars all over the world. Not only nearby cities, all over the world. So this is how the Jews and the Christian is spreading their religion all over the world, by putting men to swords and keeping alive those virgin girls for them. Killing everybody. However, in 16, how in the cities of the nation Lord your God is giving you as an inheritance, do not leave alive anything that breathes. Do not leave anything that breathes, which can be an enemy to you. Kill them. Kill that person, men and women, except the virgins, and loot and booty. So this is how the Christianity, the Judaism is being spread all over the world. And if you go to any city, any country, any city of the world, you will hear concept of Jewish and Christians beliefs in the minds of every people of the world, even so-called liberal Muslim world. They don't even know that it's coming from the Bible. They think this culture is Islamic, whereas it is something to do with the Bible. They have enslaved our minds. अच्छा, अब जनाब सूरह तौबा 9 उसकी 107 आयत 107 वल्लदीन तखदू मस्जिदन ज़रारन व कुफ्रन व तफरीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व ला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून. और मुनाफिक लोगों ने एक मस्जिद को नुकसान और कुफर करने के लिए और मोमिनों के दरमियान तफरका डालने के लिए और घात के लिए, यानी अचानक हमले के लिए खुफिया जगह को पकड़ रखा है. और उनके लिए जो पहले से अल्लाह उसके रसूल से जंग करते आ रहे हैं और वो ज़रूर हलफ उठाते हैं कि हमारा इरादा सिवाय अच्छाई के कुछ नहीं है, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो लोग ज़रूर झूठे हैं. अब अल्लाह ताला ने जो लोग मुनाफिक हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कौन लोग हैं. एक तो पीछे मैंने बता दिया कि वो उनका वही कहते हैं कि जो मोमिन है, जो रसूल के नज़दीक हैं लोग, उन पे तुम पैसा खर्च नहीं करो, और वैसे भी खर्च नहीं कर रहे. अब उनके और कैटेगरी, उनके बिहेवियर या उनकी पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन ये आई कि उन्होंने एक मस्जिद को पकड़ा हुआ है. वल्लदीन तखदू मस्जिदन, और एक मस्जिद को पकड़ रखा है, ज़रारन नुकसान पहुँचाने के लिए, कुफ्रन कुफ्र करने के लिए, व तफरीक़न बैनल मुमिनीन और मोमिनों को तफरका डालने के लिए, मोमिनों में डिवीजन हो जाए, व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल, और अल्लाह उसके रसूल से जो जंग करते आ रहे हैं पहले से उसके लिए घाट बनाए, यानी ऐसी जगह बनाए जहाँ से खुफिया अटैक कर सकें. वो मस्जिद को बना रहे हैं वो खुफिया जगह.
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں کون سی مسجد ہے, ایک مسجد کی بات ہو رہی یہاں پر, اسپیسیفک ون ماسک, جو اتنی اسٹرانگ ڈسپیوٹڈ ہے, جو ایک جھگڑے کی بنیاد بنی ہوئی ہے, جہاں سے جنگ کی واہ والا ہو رہا ہے پوری ورلڈ کے اندر. کون سی مسجد ہے وہ؟ ویری گڈ, شکران. دیکھیے انہوں نے بتایا جیروسلم میں ایک مسجد ہے جو کہ لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے, اور آپ دیکھیے اس میں مومنوں میں تفرقہ بھی ہے. دیکھیے بالکل آیت کے مطابق, والذین اتخذوا, اور لوگوں نے اخذ کیا ہے مسجد کو, ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے, کفرا کفر کرنے کے لیے, وتفریقا بین المومنین, مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے. تو مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے, پچھلی آیت میں تھا مومنوں کو اسکیٹر کر رہا ہے, مومنوں خرچ بھی نہیں کر رہا ہے, اور مومنوں میں تفرقہ پڑ جائے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ, اور ایک ایسی گھاٹ بنا دو جہاں سے خفیہ اٹیکس کیے جائیں پہلے سے, اور وہ حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے, ان کے لیے خفیہ جگہ بنا کے دینا. ہر وقت وہاں جنگ ہوتی رہے گی لائف ٹائم, جب تک آپ زندہ ہیں اور جب تک قیامت تک دنیا, وہاں کبھی سلامتی پیس نہیں آ سکتا, کیونکہ انہوں نے یہ کر رکھا ہے. یہ آیت بھی لکھا ہے, یہ ہوتا رہے گا, یہ ہوتا رہے گا, یہ چیز ختم نہیں ہونے والی. اس کے آگے قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کہہ رہے یہ ختم نہیں ہو رہی ہے. مائدہ 64, وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. اس کے ہتھکڑی کا مطلب یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے, بلکہ اس کے یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, وہ خرچ کرتا ہے کیسے بھی وہ چاہتا ہے, اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی یعنی ناحق کرتی, بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے, اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. جب کبھی بھی یہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے, اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اچھا, اب یہ وہ لوگ ہیں, یہودی آ گئے, لفظ یہود کیا کہہ رہے ہیں, اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. یعنی یہ سوچیں یہ جب اللہ کے ہاتھ بند جائیں گے تو آگے نیچے اللہ نے بتا دیا کہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں, کھلے ہوئے ہیں, اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. تو یہ سوچئے جب اللہ کے آپ ہاتھ باندھ دیں گے تو اس کے معنی وہ خرچ نہیں کر سکتا, جیسے اللہ نے کلیئرفائی کیا اللہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے, اس کے ہاتھ نہیں, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کون لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جو کہہ رہے ہیں, یہودی تو لفظ آ گیا قرآن میں, یہودی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں, اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے, اللہ نے ان پہ لعنت کر دی, بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں پھیلے ہوئے ہیں, یعنی وہ تو خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے, وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اور جو تو اس کے معنی یہ یہاں تک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہودی کے کانسیپٹ میں جب میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں, یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے. تو جو میں نے یہاں پر یہ جو لنک بن رہا ہے جنگ کا, کیونکہ یہودی جو ہیں آگ لگا رہے ہیں, یہ نیچے لکھا ہے یہودی آگ لگاتے ہیں جنگ کی, میں پہلے پڑھ دوں پھر آگے بتاتا ہوں. جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں, جب بھی کبھی وہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یعنی اس کے معنی ہوئے کہ دنیا میں جنگ کی جو آگ ہے وہ کون کر رہے ہیں, یہودی.
اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو ربا کھا رہے ہیں، منافق. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک مسجد بنا رکھی ہے. کہاں پہ بنا رکھی ہے؟ اسی علاقے میں. وہی ہے نا، وہ وہیں یہودی ہیں، وہیں ہے، اور دن دن جنگ ہو رہی ہے. جو اس مڈل ایسٹ سے پوری دنیا میں جنگ ہے، اسی وہ ایک وہ سینٹر بنا ہوا ہے. تو جو جنگ ہوگی تو پھر کیا رزلٹ کیا ہوگا؟ سورہ مائدہ اس کی 33 آیت. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم. بے شک ان لوگوں کی سزا یا جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، یا ان کو سلیب دے دی جائے گی، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے، یا زمین سے نفی جلا وطن کر دیے جائیں گے. یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو الٹیمیٹلی جنگ ہوئی، رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، یا ملک بدر کیا جا رہا ہے، اور کیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں. دیکھیں اکثر یہی نظر آتا ہے کہ مائنس لگ گئی، یہ ہو گیا، یہ بچ گئے، لیکن یہ حالت ان کی ایسی ہو گئی. تو جنگ کے جو آفٹر افیکٹس میں لوگوں کی کنڈیشنز ہیں وہ نظر آئیں گی آپ کو. تو یہ کہلائے گی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو کر رہے ہیں ان کا ریزلٹن یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ان کے ساتھ. مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں گے، ملک بدر کر دیے جائیں گے، سلیپ دے دی جائے گی، ہینگ کر دیا جائے، مطلب ڈیتھ، ختم، مر گئے. تو یہ اس کے ایفیکٹس ہیں آفٹر دا وار. جب وار ختم ہو تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنے مر گئے، اتنے وہ معذور ہو گئے، اور جو جہاں قبضہ کیا تھا اس کا آدمی کو باہر بھگا دیا، دوسرے ملک بھاگ گیا، وہ تو بچ کے نکل گیا، یہاں سے وہاں چلا گیا. ہسٹری میں بھی دیکھیں، ابھی بھی نظر آئے گا آپ کو، اس چیزیں سب نظر آ جائیں گی، ایسے ادھر سے ادھر بھاگا. اچھا ایک صاحب، یہ میں بتاتا چلوں، یہ بھی سوال کر لیا گیا کہ اب فرض کریے کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کوئی جنگ نہیں کر رہا ہوں کسی، مگر پتہ جا رہا تھا ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی، یا ہاتھ ٹوٹ گیا، یا کچھ ہو گیا، تو ہم تو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہاتھ پاؤں، یہی توڑ دیا اس کو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جنگ اللہ رسول سے کر رہا ہے، وہ جو بھی کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ ایکشن جو لکھا ہوا ہے، یہ کہنے کہ آپ کریں، یہ تو ہو جائے گا اس کے ساتھ. یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اٹ ول ہیپن ٹو یو بیکاز یو ہیو ٹیکن دی نوٹس آف وار فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر. اگر اس نے تمہیں کہا تھا سارے کو، ہپوکریٹس کی بات کر رہا ہوں میں یہاں، ہپوکریٹس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا. ایک ایکسیڈنٹ جنون بھی ہو سکتا ہے، ناٹ نیسیسری، میرے مقصد پیدائش میں بھی ایک معذور پیدا ہو سکتا ہے، الگ الگ سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ون آف دی ریزن. یہ میں کہنا چاہوں کیونکہ لاء میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، سلیپ دے دی جائے گی، ملک بدر کر دیا جائے گا، یعنی یہ کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے ان میں سے. تو آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا. آگے لکھے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسی آیت کے آگے 34 میں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سوائے وہ لوگ جو لوٹ چکے ہوں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو، پر جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری بات ہے آیات بتائیں، آیت سے وضاحت ہوئی تو آدمی اپنے نفس میں دیکھے، اور اگر یہ احساس کر لے کہ اگر ایسی چیز ذاتی ہو رہی ہے اس سے تو فوراً توبہ کر لے. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر بے شک الا الذین تابوا، اس سے پہلے کہ تم اس پہ قدرت حاصل کر لو، بے شک اللہ جو ہے جان لو کہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. نہیں، یہ بھی ممکن ہے، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میرا زندگی ختم ہو گئی، نہیں، یو ہیو گاٹ ٹائم، ایوری ٹائم یو ہیو گاٹ. ایک اللہ وقت مقرر تھا آپ کو ایک زندگی کا یا اس کا وہ دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، صحیح کر لیں. تو اللہ نے بھی یہاں یہ بتا دیا کہ سوائے جو لوگ توبہ کر لیں، لوٹ جائیں، اس سے پہلے کہ تم اس پہ ان لوگ مومن لوگ قدرت حاصل کر لیں، پر جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ اگر جنگ جو کر رہے ہیں اور جنگ کے ریزلٹس کیا ہیں وہ بھی پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ چیز ہو جائے گی آپ کے ساتھ.
تو جنگ کے الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں وہ میں پڑھتا جا رہا ہوں کہ جنگ میں ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان تھا. ایک آگ کون لگاتا ہے جنگ کی؟ وہ یہودی لگاتے ہیں. اور مسجدوں نے بھی مسجد پکڑ رکھی ہے, انہوں نے اس لیے پکڑ رکھی ہے کہ وہ ایک جگہ بیس بنائیں جہاں سے جنگ کی, جہاں سے سیکھ اٹیکس ہوتے رہے, جو اور کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں پہلے سے ان کے لیے.